अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले माली साल 2025 से 26 के बजट के हवाले से। मैं कोशिश करूँगी कि इस पे मुख्तसिर मगर जामिया एक डिस्कशन जो है उसको वीलॉग का हिस्सा रखूँ। इसके अलावा फर्दर बात करेंगे हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पे अपोजिशन की जानिब से आने वाले रिएक्शन के हवाले से, और बात करेंगे हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जाने वाले मुतालबात। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब से उनकी हमशीरा की जेल में मुलाकात हुई है, उस हवाले से क्या अपडेट सामने आई हैं। कोशिश करेंगे ये तमाम मौजूद जो है इस वीलॉग का हिस्सा रहें और इस पे आपसे एक तफसीली जो है तबसरा किया जाए। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जो है लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अगर बात की जाए बजट के हवाले से तो कुछ ऐसे फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें हुकूमत की जानिब से 75 खरब से ज़्यादा अमाउंट का जो है बजट पेश किया गया है, जिसमें तनख्वाहदार तबके के लिए जो है 10% सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके लिए 10% इंक्रीज़ की तजवीज़ गई है। उसके अलावा पेंशन में 7% इजाफे की जो तजवीज़ है वो दी गई है। उसके अलावा दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़ जो है दी गई है। अब अगर इस पर तफसीली हम डिबेट में जाएँ तो इस हवाले से डिफरेंट तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तनख्वाहदार तबके के हवाले से तो उनको माइनर सा एक रिलीफ दिया गया है। अगर अब हुकूमती दावों के हवाले से बात की जाए तो वो इस पे वो मिसाल ठीक रहेगी कि बातें करोड़ों की लेकिन दुकान पकौड़ों की, क्योंकि दावे तो ऐसे किए जा रहे थे कि तनख्वाहदार तबके को इतना बड़ा रिलीफ दिया जाएगा कि मतलब वो खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खुशी उन्हें अनफॉर्चुनेटली नसीब नहीं हो सकी। एक माइनर सा फ़र्क देखने को मिला है जो तनख्वाहदार तबके के लिए चेंज, लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो दीगर मुतअद्दिद टैक्स ऐसे हैं जो इन पे लगा दिए गए हैं। अगर उसमें बात की जाए और टूल टैक्स के हवाले से अगर बात की जाए, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल के हवाले से अगर बात की जाए, पेमेंट्स इन कैश में करने के हवाले से, तो देर आर सो मैनी टैक्सेस जो अप्लाई कर दिए गए हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत की इस पे जो है तरजीहात हमें बजट से पहले क्या नज़र आई और उस पे उनकी एक्चुअल कारकर्दगी क्या थी, तो इस पे अगर तफसीली बात की जाए तो उसमें 17 दिसंबर 2024 को एक पंजाब हुकूमत के MNS के हवाले से उनकी तनख्वाह में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा किया गया। और वज़रा और उनकी तनख्वाह में करीबन वज़रा उनकी तनख्वाह में तकरीबन 860% जो है इजाफा किया गया, और MNS की जो तनख्वाहें हैं उनमें 426% इजाफा किया गया। उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें 1 फरवरी 2025 के मुताबिक कानून साज़ों की तनख्वाह में जो है तकरीबन 300% इजाफा कर दिया गया। फिर उसके बाद जी चंद महीने ही गुजरते हैं तो एक और नोटिफिकेशन सामने आता है 4 मई 2025 को, जिसमें वफाकी वज़रा की माहाना तनख्वाह बढ़ाकर 5,19,000 रुपये कर दी जाती है। और इनकी तनख्वाहें इसलिए कर दी जाती हैं कि जी वो MNS के इक्वल आ सकें। उसके बाद एक और रिसेंटली हमें नज़र आता है, सॉरी पता नहीं क्या है यहाँ पे, 10 जून को एक चंद दिन पहले ही मतलब एक और नोटिफिकेशन सामने आता है। आल्दो सर्कुलेट तो वो 6-7 को ही 6 जून को ही होने लग गया था कि इस तरह से कोई ख़बर आ रही थी कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में जो है खातिर ख्वाह इजाफा किया गया, नॉट जस्ट लाइक 10%, 20% या 30%। या जिस तरह से अगर बात की जाए सरकारी मुलाजमीन की तो उनकी तनख्वाह के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे थे कि इजाफा किया जा रहा है, और 7-8% बढ़ाने पे भी आए बाएँ शाएँ किया जा रहा था गवर्नमेंट की जानिब से कि जी हम कर रहे हैं और बड़ा एक रिलीफ होने जा रहा है। लेकिन जहाँ बात आती है अपने सरकारी वज़रा की तनख्वाह के हवाले से तो वो 300, 400, 600% से कम नहीं रखा जाता। इस हवाले से अगर बात की जाए तो आज ही के दिन मंजूरी दे दी गई है, नोटिफिकेशन हो गया है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में 600% जो है वो इजाफा कर दिया गया, यानी उनकी पहले की जो तनख्वाह है उससे 600% इजाफा कर दिया गया है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तो हमारी जो किसान हैं वो इस वक्त बुरी तरह तबाह हाल हैं। उनके हालात ऐसे हैं कि वो लोग इस बात का मतलब बता चुके, इस बात का ऑलरेडी अंदेशा ज़ाहिर कर चुके हैं, खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि शायद वो इस साल जो है मज़ीद फसल उगाने की जो है पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए वो हो सकता है मज़ीद फसल वो लोग ना उगाएं और पाकिस्तान को मज़ीद जो है इस हवाले से ज़राअत को
مشکلات کا سامنا ہو سکے۔ زراعت پہ ہم نے کل اور آج آلریڈی ایک ویلاگ جو ہے ڈیٹیل کیا تھا، جس پہ میں نے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پاکستانی زراعت کے سیکٹر کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، اور ہماری کپاس، مکئی، چاول، گنے کی جو فصلیں ہیں وہ کتنی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ جو ہماری اہم ترین فصلیں ہیں وہ ان میں تقریباً 13% جو ہے ڈکریز آیا ہے اس کی پیداوار کے حوالے سے۔ اگر مزید حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو بجلی کی کھپت میں بھی کمی آئی ہے۔ جی ڈی پی کا جو ہدف رکھا گیا تھا وہ بہت ہی رکھا گیا تھا 3.6، لیکن اس کا جو اچیو کیا گیا ہے وہ 2 پوائنٹ سمتھنگ ہے، تو دیکھا جائے تو وہ آلموسٹ ہاف بنتا ہے جو ہدف رکھا گیا۔ اب بھی اگر بات کی جائے تو اس کو مزید ایک بڑا ہدف سامنے لایا گیا ہے، جی اتنا حکومت اسے پورا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن جو موجودہ حالات ہیں اگر اس پہ بات کی جائے تو ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال ابھی پورا ایک سال اس کے لیے باقی ہے۔ آئی ڈونٹ نو وائی یہ ہمیشہ سال کے آخر میں ہی کیوں ایک تفصیلی تبصرہ کیا جاتا ہے، اس پہ سروے کیا جاتا ہے، بجائے اس کو ماہانہ طور پہ یہ جو معاشی رپورٹ ہے اس کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا حکومت کی جانب سے کہ حکومت اس پہ کس طرح سے کام کرے۔ چلے ماہانہ ناسی ایٹ لیسٹ اس کو ہر 3 ماہ کے بعد پیش کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ وہ لوگ کیا کریں، اور عوام بھی اس سے باخبر رہے کہ آخر ہماری معیشت جا کہاں رہی ہے، اور چیزیں کس طرح سے جو ہیں وہ آگے چلیں گی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ہمارے پاس سامنے کیا چیزیں آئیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو پچھلا ہمارا مالی سال ہے وہ بہت ہی ایوریج سال رہا ہے، اس میں کچھ خاص اچیومنٹ نہیں تھی۔ آلدو حکومت کی جانب سے تو بڑا دعوے کیے جا رہے ہیں، ابھی بھی وزیر خزانہ صاحب کا یہی دعویٰ ہے کہ جی ہماری معیشت جو ہے استحکام کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ کیسا استحکام ہے کہ ایک غریب آدمی جو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو عید کے موقع پہ تین بچوں کو عید کے موقع پہ سوٹ نہیں لے کے دے پاتا، تو وہ ان کو بھی زہر دیتا ہے اور خود بھی جو ہے خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ کیسا استحکام ہے کہ یہاں پہ بزرگ خواتین جو ہیں وہ انہیں اپنی بو کے ہاتھوں جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ کیسا استحکام ہے کہ لوگوں کی قوت خرید اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس دفعہ 30% جو ہے لوگ قربانی دینے سے قاصر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس قوت خرید ہی نہیں تھی کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے۔ نہ صرف یہ ایک کسان اتحاد کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے بھی ایک انکشاف ہوا کہ اس دفعہ آلموسٹ انہوں نے جتنے بھی قربانی کے جانور، اگر کراچی منڈی کی بات کی جائے تو بھیجے، تو اس میں قریباً 1 لاکھ پلس جانور ایسے تھے جو واپس ان کے پاس ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں تھی انہیں خریدنے کی، تو اس لیے انہیں جانور ان کے واپس آئے، یعنی وہ بک نہیں سکے۔ تو اس حوالے سے بڑے تشویشناک نمبر سامنے آتے ہیں۔ اگر ان کے حوالے سے ڈیٹیل میں جایا جائے تو وہ ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں ٹو دا پوائنٹ بٹ یہ کہ کوشش کروں گی کہ ایک جامعہ ڈیبیٹ کو اس ویلاگ کا حصہ رکھوں۔ اس حوالے سے اگر حکومت کی مزید کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو جی ڈی پی کا ہدف تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن حکمرانوں نے اپنی تنخواہوں کو پوری طرح پورا کیا ہے، اور اس میں ایک خاطر خواہ سینکڑوں کی فیصد میں جو ہے اضافہ کر کے حکومت نے اپنی ترجیحات کو بہت ہی بہتر طریقے سے واضح کر دیا کہ جو ان کی ترجیحات ہیں کیا، اور عوام کے مسائل کی جہاں بات کی جائے تو وہ حکومت کی ترجیحات میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو ہوگی ہمارے بجٹ کی ساری صورتحال کہ اس پہ کیا ہوا، آج سارا دن کس طرح سے ڈیبیٹ ہوتی رہی، لیکن اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کے ماحول کے حوالے سے کہ آج وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا، تو جی ہمیشہ کی طرح روایتی طور پہ تحریک انصاف نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، جو اپوزیشن کی جانب سے جس نوعیت کا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی بجٹ حکومت، کوئی بھی حکومت ہو، وہ بجٹ پیش کرتی ہے، اس کے مقابلے میں اپوزیشن جو ہے وہ وہاں شور شرابہ کرتی ہے، نعرے بازی کرتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ وہ بجٹ کو جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے بجٹ کے جو ماحول ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے ایسے گرمائے کہ لوگ یہ جان سکے، جی وہ لوگ جان سکے، دنیا جان سکے، لوگ جان سکے کہ وہ لوگ اپوزیشن جو ہے وہ عوام کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ لیکن آج کے قومی اسمبلی میں بھی جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی کچھ بھی خاص غیر روایتی نہیں تھا، سب ایسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن منفرد اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ عمر ایوب صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے آج جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں انٹری کی تو انہوں نے ایک جو ہے پوسٹر وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، جس میں ایک تصویر تھی جو کہ ایک بکرے لیلے کی تصویر تھی، اس کو دکھاتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بار بار لیلے کے نعرے لگائے، چھوٹا لیلا بڑا لیلا کہہ کے بہت سی نعرے بازی کی گئی، اور وہاں کا ماحول جو ہے اس کو گرمایا۔ اس حوالے سے دیگر جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، پی ٹی آئی کے جو لیڈرز
ریپورٹرز تھے وہ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اسی طرح کی نعرے بازی کا مظاہرہ کیا۔ اوورآل یہ سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی قومی اسمبلی میں ڈیورنگ جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا۔ اگر فردر بات کی جائے تو اس پہ انہیں اسپیکر کی جانب سے عمر ایوب صاحب کو ٹوکا بھی گیا، انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ تصویر استعمال کریں، لہٰذا اس کو نہ کریں، یہ غیر آئینی عمل ہے۔ انہوں نے اس تصویر کو ایسے دکھانے کو غیر آئینی عمل قرار دیتے ہوئے عمر ایوب صاحب کو منع کیا، لیکن عمر ایوب صاحب نہ صرف وہ خود رکے بلکہ ان کے دیگر جو جماعتی لوگ تھے وہاں پہ وہ بھی مسلسل طور پہ جو ہے اس اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے۔ اور یہ بات ہوگی حکومت کی، اس کے بعد اپوزیشن کا اس پہ احتجاج ان کی جانب سے جس طرح کا رویے کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اب بات کیجیے پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو بجٹ سے چند گھنٹے پہلے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے مطالبات سامنے آئے، ان میں انہوں نے بات کی کہ جی ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ جی اتنا سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نجی اداروں کی جو نجکاری اس حوالے سے اس کی انہوں نے مخالفت کی، اور دیگر کچھ 5-7 ٹوٹل مطالبات تھے جو پیپلز پارٹی نے اپنے رکھے گورنمنٹ کے سامنے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں ان کو ابھی ہی کیوں آپ نے رکھا؟ آپ کی ہی اتحادی حکومت ہے نون لیگ، ان کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار پہلے کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اور اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کا یہ جو پیش کردہ بجٹ ہے اس پہ اپنی منظوری دے گی؟ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یس، ہاں، میرا جواب ہے کہ ہاں، پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اپنی منظوری دے دے گی، کیونکہ یہ انہوں نے نا اپنا ایک سیاسی طرز عمل بنا لیا ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے وہ اپوزیشن کرنے کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں، اور بظاہری طور پہ وہ اپوزیشن ہوتی ہے لیکن بیک ڈور اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل حکومت کے نون لیگ کے شانہ بشانہ ہی کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں بات کی جائے اگر پیکا ایکٹ آتا ہے، منظور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے جی احتجاج ہونے لگتا ہے کہ جی یہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کو منظوری نہیں دیں گے، دس اینڈ دیٹ، اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتی ہے پیپلز پارٹی۔ اس کے بعد جی آتی ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی جب آئی تو اس پہ بالکل رضامندی ظاہر کی پیپلز پارٹی نے، لیکن بعد میں بہت سے ایسے پیپلز پارٹی کے رہنما تھے جن کی جانب سے تحفظات کا بھی اظہار کیا جائے۔ اور اب اگر بات کی جائے بجٹ کے حوالے سے تو ایک بار پھر اس پہ پیپلز پارٹی اپنا دوہرا معیار جو ہے وہ دکھانے سے باز نہیں آئی، اور اس پہ بھی انہوں نے اپنے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی بجٹ عوام فرینڈلی نہیں ہے، اس میں ریلیف نہیں دیا گیا، اور اس میں یہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا۔ بٹ اگر بیک ڈور بات کی جائے تو یقینی طور پر پیپلز پارٹی حکومت نون لیگ کے ساتھ اس پہ ایک ہی پیج پہ ہے، اور یقینی طور پہ ان کی باہمی تو نہ تو اس میں نون لیگ کا کوئی عمل دخل رہا ہے اس بجٹ میں، جو اسپیشلی جو اس بار کا بجٹ ہے اس میں نہ نون لیگ کا کوئی رہا ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کا، نہ ہی کسی اور اتحادی کا۔ یہ بجٹ آیا آئی ایم ایف کی جانب سے، آئی ایم ایف نے جیسے چاہا ویسا بجٹ بنایا، انہوں نے بس سرخم کیا اور اس کو مان لیا کہ جی آئی ایم ایف کی، اور یہی ظاہر کیا کہ جی ہم مجبور ہیں، آئی ایم ایف سے اگر بجٹ نہیں ملے گا، اگر وہاں سے فنڈز نہیں ملیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ ملک کو چلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس بجٹ کو جیسے بھی آئی ایم ایف نے جن بھی کڑی شرائط کا اس میں مطالبہ کیا اس کو مانتے ہوئے انہوں نے یہ بجٹ جو ہے اس کو تیار کر لیا۔ اور یہ اگر بات کی جائے اس میں تبدیلی کے حوالے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی لا سکے۔ آلدو پیپلز پارٹی اس پہ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کر رہی ہے اور مطالبات بھی سامنے لا رہی ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت یعنی اتحادی حکومت کے پاس اتنی سکت ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے دیے گئے بجٹ میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی لا سکے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو 2 جون کا پیش کیا جانے والا حکومتی بجٹ تھا اس کو 10 پہ کیوں شفٹ کیا گیا، اور وہ بھی عید کے رائٹ آفٹر عید کے دنوں میں اس پہ جو ہے اس کو زیر بحث لایا گیا، اور لوگوں کو اس حوالے سے کہا گیا کہ جی پہلے ایون 10 جون تک بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے ممکنات طور پہ اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے، پر بعد میں پھر خبر آئی کہ نہیں جی 10 جون کو ہی یہ بجٹ پیش کیا جائے گا، اور ایونچولی اٹ ہیپنز، اور آج یہ بجٹ پیش کر بھی دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آئی ایم ایف کی مداخلت پہ بات کی جائے تو یہ بجٹ کمپلیٹ طور پہ اگر کہا جائے تو یہ آئی ایم ایف کا ہی بجٹ ہے، آئی ایم ایف کی ہی شرائط پہ مکمل طور پہ تیار کیا گیا ہے، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی کر پائے گی نون لیگ یا پیپلز پارٹی۔ اس ٹائم پیپل پارٹی جو کر رہی ہے وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، اپنا احتجاج اور اپنے مطالبات سامنے رکھ کے جی کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عوام فرینڈلی بجٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ فردر بات کی جائے بجٹ پہ تو حکومت کی جانب سے کچھ ایسے ٹیکسز اپلائی کر دیے گئے ہیں، کچھ ایسے شعبوں میں ٹیکسز اپلائی کر دیے ہیں جو کافی پریشان کن ہے، اسپیشلی گرلس کے لیے تو بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اگر بات کی جائے کچھ ایسی آن لائن سائٹس کی جہاں سے جو ہے لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، جس میں ٹیمو، دراز اور علی ایکسپریس جیسی سروسز آ جاتی ہیں، ان پہ بھی جو ہے حکومت کی جانب سے ایک ہیوی ٹیکس یعنی 18% جو ٹیکس ہے وہ لاگو کر دیا گیا ہے، اور کوریئر کمپنیز پہ بھی یہ ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے، جس سے جو ہے لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس پہ اوبیسلی ایک بڑا امپیکٹ ہوگا، اور لوگ جو اپنے آپ کو ڈیجیٹل کرتے ہوئے ڈور ٹو ڈور جا کے شاپنگ کرنے کی بجائے اس کو شاپ ٹو شاپ جا کے شاپنگ کرنے کی بجائے اس کو پریفر کر رہے تھے آن لائن چیزیں منگوانے کو، ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی ٹیکس کی لاگو ہونے کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تھوڑی سی کمی ہمیں دیکھنے کو ملے، اور یقینی طور پہ ملے گی بھی، کیونکہ 18% ٹیکسز ابھی ایک اماؤنٹ۔ اس کے علاوہ جی سولر پینلز کی درآمدات پہ بھی جو ہے 18% ٹیکس جو ہے عائد کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ایک نیا جو ٹرینڈ چل پڑا تھا، جس طرح سے جس قدر مہنگائی کر دیا حکومت نے بجلی میں، تو اس کے بعد یہ سولر کا جو ایک ٹرینڈ چلا تھا پاکستان میں، لوگوں نے اپنی ایون جو افورڈ نہیں کر پاتے تھے انہوں نے بھی اپنی ضرورت کے تحت سولر کی طرف اپنا رجحان جو ہے اس کو بڑھایا تھا، اور کوشش کی تھی کہ جس طرح سے بھی مینیج کر کے وہ سولر لگا لیں، تاکہ بجلی کی جو ان کی ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرتے ہوئے بلز بھی کم آئے، اور ان کی جو ضرورت ہے بجلی کی وہ بھی پوری ہو جائے، ایٹ لیسٹ دن بھر ان کو جو ہے گرمی میں بے سکونی میں نہ رہنا پڑے۔ لیکن اب حکومت کی جانب سے اس پہ بھی ٹیکس لگ گیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کی قوت خرید پہ اس پہ کتنا فرق پڑتا ہے، اور لوگ سولر کا جو ایک کلچر تھا اس میں اس کو اپنا پاتے ہیں نہیں اپنا پاتے ہیں، یا پھر سے انہیں اسی طرح بلوں کی طرف جانا پڑے گا، اور ہیوی، یا پھر اگین وہی بات ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا تو اس سے اپنے آپ کو مار کے اوبیسلی اپنے اوپر سختیاں برداشت کر کے اسی طرح اپنے آپ کو اپنا جو ہے گزارا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر فردر بات کی جائے آج عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے، جو کہ جیل میں ان کی ہمشیرہ نورین نیازی اور عظمیٰ خان کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں کچھ اہم پیغامات خان صاحب نے دیے ہیں، جس میں انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ اپنے تبصرہ کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے اس میں واضح کیا ہے کہ جو کے پی کا صوبائی بجٹ ہوگا، جو کہ تاریخ دی گئی ہے کہ 13 جون کو وہ پیش کریں گے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو خان صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بجٹ جو ہے وہ خان صاحب کی منظوری کے بغیر جو ہے اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا بیفور 13 جون۔ اوبیسلی جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، یا جو مشیر خزانہ کے پی ہیں، انہیں خان صاحب سے جا کے ملاقات کرنی پڑے گی، اور ان سے پوچھنا بھی پڑے گا کہ وہ اس کو بجٹ کے حوالے سے ان کی اس پہ کیا رائے ہے اور کس طرح سے اس کی تقسیم کرنی ہے۔ آدھو تو ایک پہلی ملاقات ہو چکی ہے، لاسٹ میرے خیال ہے جمعرات کو علی امین گنڈا صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ وہ کس طرح سے بجٹ کے حوالے سے کیا تحفظات رکھتے ہیں، اور وہ کس طرح سے کے پی کا بجٹ چاہتے ہیں، جس میں وہ فلاحی، جو اوبیسلی خان صاحب مدینہ کی ریاست چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ فلاحی ایسے ویلفیئر کے پروگرامز ہیں جن کو انہوں نے پہلے بھی انٹروڈیوس کیا، تو ان کا زیادہ جو ترجیحات یہی ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں ان میں جو ہے انویسٹمنٹ کی جائے۔ اور کے پی حکومت کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو کے پی حکومت کا بجٹ ہوگا وہ عوام فرینڈلی ہوگا، ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں کوئی صوبہ اس چیز کی سخت رکھتا ہے اتنا کہ وہ جو ہے عوام فرینڈلی بجٹ لائے، اور اس میں جو ہے ٹیکس فری اسے بناتے ہوئے جو عوام ہے اس کو ریلیف دے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔